हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल के अंदर डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की जो प्लेलिस्ट हमने स्टार्ट की थी, आज हम उसके लेक्चर नंबर 6 में पहुंच चुके हैं, जिसका टॉपिक है 3 लेवल आर्किटेक्चर। तो चलें हम देखते हैं कि 3 लेवल आर्किटेक्चर सिस्टम क्या होता है। तो आजकल जो आप मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, जो आपकी करंटली जो आप ज़्यादातर अपने डेटाबेस वगैरह बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम बेसिकली बेस ही इस 3 लेवल आर्किटेक्चर सिस्टम के ऊपर करते हैं। तो इस एक लाइन से ही आपको ये तो समझ आ गया होगा कि ये कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिस्टम है। तो बेसिकली 3 लेवल आर्किटेक्चर सिस्टम को ही इस्तेमाल करके आपका मॉडर्न डेटाबेस सिस्टम चलाया जा रहा है आजकल की दुनिया में, ठीक है। और ये जो आपका जो 3 लेवल आर्किटेक्चर सिस्टम है, इसको जो है 3 डिफरेंट लेवल्स के ऊपर सेपरेटली देखा जा सकता है, और हर एक लेवल को देखने के लिए हम एक सेपरेट जो है मॉडल यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और मॉडल्स जो है वो बेसिकली डेटाबेस का एक तरीके से इस आर्किटेक्चर के मुताबिक जो स्ट्रक्चर है वो दिखाने के लिए इस्तेमाल हो रहे होते हैं, ना कि उसके अंदर स्टोर हुआ हुआ डाटा दिखाने के लिए। तो उसकी तरफ हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको 2 डेटाबेस की जो है टर्मिनोलॉजीज़ बताता चलूँ। एक होती है इंटेंशन ऑफ डेटाबेस और दूसरी होती है एक्सटेंशन ऑफ द डेटाबेस, ठीक हो गया। और ये जो आपका वर्ड है इंटेंशन ऑफ द डेटाबेस, इसका मतलब ये होता है कि किसी भी डेटाबेस का जो परमानेंट स्ट्रक्चर है उसको आप जो है इंटेंशन ऑफ द डेटाबेस कहते हो, और उसको डेटाबेस स्कीमा भी कहा जाता है। इसी तरीके से किसी परमानेंट स्ट्रक्चर को बना लेने के बाद उस डेटाबेस के अंदर जो आप डाटा डालते हो, तो वो जो डालने वाला डाटा है उसकी बेस पे आप उसको वो कहते हो कि ये एक्सटेंशन ऑफ द डेटाबेस है, ठीक है। और उसको डेटाबेस इंस्टांस भी कहा जाता है। और हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जो आपकी इंटेंशन ऑफ द डेटाबेस है वो एक दफ़ा जब बना ली जाए तो वो चेंज ना हो, और आप उसके ऊपर उस इंटेंशन के ऊपर अपनी एक्सटेंशन करते चले जाएं, यानी कि नया डाटा डालते चले जाएं। और आपका जो 3 लेवल आर्किटेक्चर सिस्टम है वो बेसिकली आपकी इंटेंशन ऑफ द डेटाबेस के अंदर इस्तेमाल होता है, यानी कि आपका डेटाबेस का जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बनता है बिल्कुल लेवल 1 से लेकर 2 और 2 से लेकर 3 तक, वो सारा का सारा बेसिकली इंटेंशन ऑफ द डेटाबेस में आ रहा होता है। और ये 3 लेवल आर्किटेक्चर वहीं पे आपको पूरी डेटाबेस सिस्टम की बेस बनाने में हेल्प करता है। तो अब आपके सामने 3 लेवल आर्किटेक्चर सिस्टम के डायग्राम आ गई है, जिसमें 3 लेवल है और हर लेवल के ऊपर कुछ मॉडल बना दिए गए हैं। पहला मॉडल आपने मेरे माउस के जो एरो है उसको फॉलो करना है ताकि आपको मैं साथ साथ बता सकूं। तो पहला मॉडल सबसे टॉप पर है ये, जिसको एक्सटर्नल लेआउट भी कहा जाता है, एक्सटर्नल लेयर भी कहा जाता है, या फिर एक्सटर्नल व्यू भी कहा जाता है, ठीक हो गया। और ये आपका एक लेवल हो गया आर्किटेक्चर का, इस 3 लेवल आर्किटेक्चर का। दूसरा जो लेवल है वो है कंसेप्चुअल लेयर का, ठीक है। और तीसरा जो लेवल है वो है फिजिकल लेयर का, जो सबसे नीचे होता है और जिसके अंदर आपकी एक्चुअल फिजिकल डेटाबेस जो है वो मौजूद होती है, जिसमें आपकी कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस वगैरह यूज़ हो रही होती हैं। अब ये काम कैसे करते हैं, मैं इस डायग्राम की बेस पे, ये जो 3 मॉडल्स हैं इनकी बेस पे आपको तीनों लेयर्स का एक दफ़ा बता देता हूँ, इन तीनों लेवल्स का एक दफ़ा बता देता हूँ। उसके बाद मैं 1 बाय 1 इन सबको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। जो हल्की फुल्की बातें आपको क्लियर होने में रह जाएंगी इस डायग्राम को देखकर, वो आपको उन एक्सप्लेनेशंस के अंदर क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे नीचे से अगर हम बात करें तो सबसे नीचे आपके पास क्या होती है, डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस से डाटा जो है डेटाबेस में डाटा जाता भी है, और डेटाबेस से डाटा वापस बाहर आता भी है आपको दिखने के लिए, यानी कि आप डेटाबेस में डाटा स्टोर कर रहे हो तो डेफिनेटली कभी ना कभी तो उसको निकाल के देखोगे भी ना, तो इसलिए इसमें आना और जाना दोनों होता है। तो अगर हम डेटाबेस के हिसाब से बात करें तो डेटाबेस से डाटा सीधा जाता है आपके कंसेप्चुअल लेयर के अंदर, ठीक हो गया। और कंसेप्चुअल लेयर से डाटा जो है वो आगे डिफरेंट किस्म के व्यू बन के तो डिफरेंट यूजर्स को नजर आता है। अब मैं ये देख लें कि नीचे से बिल्कुल फिजिकल लेयर से गया कंसेप्चुअल लेयर में, और कंसेप्चुअल लेयर से व्यू बन के नजर आया। अब इस बात को मैं एक्सप्लेन करता हूँ, जो बिल्कुल टॉप लेयर वाली बात है कि व्यू बन के नजर आया, इसका क्या मतलब है। आपको नजर आ रहा होगा एक है व्यू 1, एक है व्यू 2, एक है व्यू 3। तो इसमें कहानी क्या है कि देखें, आपका एक ही डाटा होता है, लेकिन उस डाटा को आगे देखने के लिए हर किसी का अपनी डिमांड होती है। कोई उस डाटा को किसी फॉर्म में देखना चाहता है, कोई उस डाटा को किसी फॉर्म में। लेट्स से आपके पास डेटाबेस में एक बच्चे का पूरा रिजल्ट कार्ड पड़ा हुआ है, या फिर इन अदर वर्ड्स ये कह सकते हो कि एक बच्चे के किसी एक क्लास के अंदर जो उसने 6 सब्जेक्ट्स पास किए हैं, उन सब सब्जेक्ट्स के मार्क्स पड़े हुए हैं। समझ आ गई आपको क्या पड़ा हुआ है, उस सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स पड़े हुए हैं जो कि उसने एक पर्टिकुलर क्लास में पास किए हैं,
ٹھیک ہو گیا. اب وہ مارکس یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں, جب کوئی ایکسیس کرے گا تو وہ مارکس یہاں سے نکل کے کنسیپچول اسکیما میں آ جائیں گے, یعنی کہ کنسیپچول لیئر میں آ جائیں گے. اب کنسیپچول لیئر سے آگے 3 ڈفرینٹ قسم کے یوزر ہیں. ہو سکتا ہے کہ یوزر 1 یہ کہے کہ یار مجھے جو ہے نا ٹوٹل مارکس بتا دو کتنے آئے, یعنی کہ ٹوٹل تھے کتنے اور آپ کے آبٹین مارکس اس میں سے کتنے. تو آپ کیا کرو گے کہ آپ کے پاس 6 کے 6 سبجیکٹ کے سارے نمبر موجود ہیں, تو آپ ان کے اندر سے ان کا ٹوٹل کیلکولیٹ کر کے اس کو دکھا دو گے, کیونکہ اس کی ڈیمانڈ یہ تھی. ٹھیک ہو گیا. دوسری طرف ایک ویو 2 پہ بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ یار تم خالی یہ بتا دو کہ تمہارا گریڈ کیا بنتا ہے. تو آپ کیا کرو گے کہ آپ کے پاس سارے سبجیکٹس کے مارکس تو موجود ہی ہیں, آپ اس کے اندر سے اس کو گریڈ کیلکولیٹ کر کے بتا دو گے. اچھا, ویو نمبر 3 پہ ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یار تم خالی اتنا بتا دو کہ پرسنٹیج کتنی ہے, باقی حساب میں خود لگا لوں گا کہ گریڈ شیٹ کیا بنتا ہے اور ڈویژن کون سی بنتی ہے ایکسیکٹرا. تو آپ کیا کرو گے کہ آپ کے پاس جناب علی سارے کے سارے مارکس تو ہیں ہی, آپ ان کو کہیں ایسا بیچ میں کچھ لاجیکلی کوئی ایسا پروگرام لکھو گے کہ ان سارے مارکس کا ٹوٹل کر کے ان کو آبٹین مارکس کو ٹوٹل مارکس پہ ڈیوائڈ کر کے ملٹیپلائی بائی 100 کر کے جو پرسنٹیج نکلے گی وہ آپ اس کو دکھا دو گے. سو دا پوائنٹ از کہ تھے کیا آپ کے پاس 6 سبجیکٹس کے مارکس, وہ کہاں پر تھے؟ پہلے فزیکل لیئر میں تھے, وہاں سے نکل کے کنسیپچول لیئر میں آئے اور کنسیپچول لیئر میں آ کے رک گئے. اس کے بعد اس نے دیکھا آگے کہ کیا ڈیمانڈ کیا آ رہی ہے, ان مارکس کو کس شکل میں ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے. تو ایک جگہ پہ ٹوٹل مارکس کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی, ایک جگہ پہ گریڈ کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی, ایک جگہ پہ پرسنٹیج کی ڈیمانڈ ہو رہی تھی. تو کیا کیا گیا کہ اس کو ٹوٹل مارکس کی شکل میں وہ مارکس دکھا دیے گئے, اس کو گریڈ کی شکل میں دکھا دیے گئے اور اس کو پرسنٹیج کی شکل میں. تو استعمال کیا ہوا, وہی مارکس. ٹھیک ہے, تو ہوتا اسی طریقے سے ہے کہ آپ کے پاس ڈیٹا بیس میں ڈیٹا موجود ہوتا ہے, لیکن اوپر جو ایکسٹرنل لے آؤٹ کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں وہ اس کو ڈفرینٹ پرسپیکٹو سے دیکھنا چاہتے ہیں, وہ اس کی ڈفرینٹ شکلوں کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو آپ اس ڈیٹا کے اندر سے وہ شکل کریٹ کر کے اوپر والے بندے کو دے دیتے ہیں جس شکل میں وہ دیکھنا چاہ رہا ہے. اس کی جو ڈیمانڈ تھی آپ نے انہی مارکس کو اس کی ڈیمانڈ کے مطابق دکھا دیا, ویو 2 کی جو ڈیمانڈ تھی آپ نے انہی مارکس کو ویو 2 کے مطابق دکھا دیا, اور ویو 3 کی جو ڈیمانڈ تھی آپ نے انہی مارکس کو جو ہے اس کی شکل میں دکھا دیا. اس کی ایک سادہ سی مثال میں آپ کو اور دیتا ہوں. لیٹ سے آپ نے ایک بندے کی ڈیٹ آف برتھ جناب علی اپنی فزیکل لیئر کے اندر جا کے ڈیٹا بیس میں سیو کر دی. اب ویو 1 کے اوپر سے ایک بندہ کہتا ہے بیٹھا ہوا کہ جناب اس بندے کی جس کی بندے کی ڈیٹ آف برتھ سیو کی تھی اس بندے کی ایج بتاؤ. تو آپ کیا کرو گے کہ ڈیٹ آف برتھ کو فزیکل اسکیما سے لے کر کنسیپچول اسکیما میں لے کے آؤ گے, اس ڈیٹ آف برتھ کی بیس کے اوپر آج کی ڈیٹ تک اس کی کتنی ایج بنتی ہے وہ کیلکولیٹ کرو گے اور ویو 1 والے کو دکھا دو گے. آپ کے پاس ڈیٹ آف برتھ تھی لیکن ویو 1 والا جو تھا اس کی ایج کی شکل میں اس کو دیکھنا چاہتا تھا, تو آپ نے اس ڈیٹ آف برتھ سے ایج کیلکولیٹ کر کے اس کو دکھا دی. اب ہو سکتا ہے کہ یہ والا جو ویو 2 ہے یہ بولے کہ یار مجھے جو ہے مجھے ایئر آف برتھ چاہیے خالی, باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے. تو آپ کیا کرتے ہو کہ اس کو ایئر آف برتھ نکال کے دے دو گے. ویو 3 پہ جو بندہ بیٹھا ہوا یہ کہتا ہے کہ یار مجھے پوری کی پوری ڈیٹ آف برتھ چاہیے, تو آپ ایز اٹ از اٹھا کے اس کو دے دو گے. تو دیکھو وہی ایک ہی ڈیٹ آف برتھ تھی لیکن ہر کسی نے اس کو الگ ڈفرینٹ اپروچ اسٹائل سے ڈیمانڈ کیا, تو آپ نے ان کو سب کو ان کی ریکوائرمنٹ کے مطابق ان کے فارمیٹ بنا کے دے دیا. تو ایکسٹرنل لے آؤٹ میں کیا ہوتا ہے, ڈفرینٹ ویوز ہوتے ہیں, اور بیچ میں کیا ہوتا ہے کنسیپچول لیئر جہاں پہ آپ کا ڈیٹا پڑا ہوتا ہے, اور اس کے نیچے کیا ہوتا ہے فزیکل لیئر جس کے اندر جا کے آپ کا ڈیٹا سٹور ہو رہا ہوتا ہے, یعنی کہ کوئی آپ کی ہارڈ ڈسک اسٹوریج ڈیوائس وغیرہ جس کے اندر آپ کی ڈیٹا بیس بھی پڑی ہوئی ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ یہاں تک ڈیٹا آتا ہے اور یہاں سے آگے آپ اس کے ویو ڈیمانڈ کے مطابق بنا کے دکھاتے ہو. اب ہم اس کی تھوڑی سی تھیوریٹیکل ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں. اب جو آپ کو تھوڑی بہت کسر رہ گئی ہوگی وہ یہاں پہ کلیئر ہو جائے گی, کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے, آپ کے ڈاؤٹ سارے کے سارے دور ہو جائیں گے. ایکسٹرنل لیول یا پھر ایکسٹرنل ویو وہ کیا ہے؟ ڈفرینٹ یوزرز آف دی ڈیٹا بیس وانٹ ٹو سی دی سیم ڈیٹا ان ڈفرینٹ format in different view or in different style. This external level is responsible to create more than one view of the data stored in the database. وہی بات جو میں نے آپ کو بھی بتائی کہ یہ ایکسٹرنل ویو کیا کرتا ہے کہ یہ ایک ہی ڈیٹا کو ڈفرینٹ شکلوں میں ڈفرینٹ فارمیٹس میں کنورٹ کر کے لوگوں کی ڈیمانڈ کے مطابق ان کو دکھاتا ہے. فار ایگزامپل یو ہیو نیم, فادر نیم اینڈ ڈیٹ آف برتھ ان اے ٹیبل آف دی ڈیٹا بیس. آپ کی ایک ڈیٹا بیس ہے, اس کے اندر ایک ٹیبل ہے, اس ٹیبل کے اندر آپ نے نیم, فادر نیم اور ڈیٹ آف برتھ سیو کیے ہوئے ہیں. اب آپ کے پاس 2 یوزر ہیں, ان میں سے یوزر 1 کیا کرتا ہے, یوزر 1 وانٹ ٹو سی فل نیم اینڈ ایج آف اے پرسن. یو کین کریٹ دس یوزنگ دی اویلیبل ایٹریبیوٹس. اب یوزر 1 چاہتا ہے کہ مجھے ٹیبل میں پڑے ہوئے بندے کا فل نیم پتہ چل جائے, یعنی کہ نیم پلس فادر نیم, اور اس کے بعد اس کی ایج پتہ چل جائے. تو آپ کیا کریں گے, نیم اور فادر نیم والے ایٹریبیوٹس کو کمبائن کر کے اس کا فل نیم دکھا دیں گے اور ڈیٹ آف برتھ سے کیلکولیٹ کر کے اس کی ایج دکھا دیں گے.
User 2 want to see the year of the birth of the student. You can create that from the date of birth. تو آپ کیا کریں گے کہ اگر ایک بندہ کہتا ہے کہ یار مجھے یہ بتا دو کہ کس سال میں پیدا ہوا تھا یہ بچہ, تو آپ صرف اور صرف اس ڈیٹ آف برتھ میں سے ایئر الگ کر کے دکھا دیں گے اس بندے کو. تو دیکھیں کتنا آسان ہو جاتا ہے کہ ایک ہی ڈیٹا اور اس کے بیس کے اوپر آپ ایکسٹرنل لیول پہ جا کر ڈفرینٹ ویوز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم پچھلی ایک سلائڈ پہ جائیں تو ہم یہی تو کر رہے تھے, کنسیپچوئل لیئر سے آنے والا ڈیٹا اور ایکسٹرنل لیئر پہ جا کے اس کے ڈفرینٹ ویوز کریٹ کر رہے تھے. اب اس سے آگے ہم جاتے ہیں کنسیپچوئل اور لاجیکل لیول. This level is responsible for describing the data structure of the whole database tables. It describes the relationship between tables. ٹھیک ہے, اور ریلیشن شپس کیا ہوتے ہیں وہ ہم بعد میں پڑھیں گے. It describes the data types and attributes of the table. It describes the constraints of the database. It is responsible for providing the data on external level and hides the detail of the internal level. It is between these two levels. دیکھیں اب میں یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں میں سادہ لفظوں میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں. سب سے پہلے میں لاسٹ والا پوائنٹ بیان کروں گا اور اس سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ سلائڈ کھول لوں گا. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بیسیکلی جو آپ کا یہ 3 لیول آرکیٹیکچر ہے اس کے بیچ میں جو کنسیپچوئل لیئر ہے یہ کیا کرتی ہے, یہ رسپانسیبل ہوتی ہے کہ ایکسٹرنل لیئر یعنی کہ اوپر ٹاپ والی لیئر کو ڈیٹا پرووائڈ کرے تاکہ ٹاپ والی لیئر اس کے ڈفرینٹ ویوز بنا سکے. صحیح ہو گیا. ایک تو یہ کام کرتی ہے اور یہ رسپانسیبل اس لیے بھی ہوتی ہے کہ اپنے سے نیچے والی لیئر یعنی کہ فزیکل لیئر کی کمپلیکسٹیز کو چھپا سکے تاکہ یوزر کنفیوز نہ ہو. اچھا, اس کے بعد اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں, اس لیول پہ کنسیپچوئل اور لاجیکل لیول کے اوپر آپ کیا کرتے ہو کہ سارے کے سارے ڈیٹا بیس کو بنانے کے لیے جو ڈیٹا سٹرکچرز ہوتے ہیں, کیا ایٹریبیوٹس کی ڈیٹا ٹائپ کیا ہوگی, کسی ڈیٹا ٹائپ کے اندر کتنا ڈیٹا آنا چاہیے, کس کس ایٹریبیوٹ کے اوپر آپ یہ الاؤ کرنا چاہتے ہو کہ خالی ویلیو آئے, نل ویلیو آئے, کس کس ایٹریبیوٹ پہ آپ یہ الاؤ نہیں کرنا چاہتے کہ نل ویلیو نہ آئے. یہ ساری کی ساری چیزیں, یہ ساری کی سارے رولز اینڈ ریگولیشن, یہ سارے کے سارے کانسٹرینٹس اور یہ سارے کے سارے لاجیکل ڈیسیژن جو ڈیٹا بیس کے حوالے سے ہوتے ہیں وہ سارے کے سارے آپ کدھر لیتے ہو, لاجیکل لیول پہ لیتے ہو. ایون کہ جو آپ کے ڈیٹا بیس ہے اس کے جو ٹیبلز ہوتے ہیں ان ٹیبلز کے درمیان ریلیشن شپس ہوتے ہیں, تو وہ ریلیشن شپ جو آپ آگے جا کے پڑھو گے, بٹ اس اسٹیج پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ ریلیشن شپ بھی آپ اس لاجیکل لیول یا کنسیپچوئل لیول پہ ہی ڈیفائن کرتے ہو. سادہ لفظوں میں کہا جائے تو یہ کنسیپچوئل اور لاجیکل ویو جو ہے یہ بیسیکلی آپ کی ڈیٹا بیس کا اسٹرکچر کے لاجیکل پرسپیکٹیوز کو ڈیفائن کرنے کے لیے استعمال ہو رہا ہوتا ہے. ایک سمپل لائن میں یہ کہوں گا, اور ڈیفینیشن جو لینتھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سامنے اسکرین پہ چل رہی ہیں. اس کے بعد اگر ہم تھرڈ لیول پہ جائیں جس کو آپ انٹرنل اور فزیکل لیول کہتے ہو, تو یہ کیا کرتا ہے کہ یہ بتاتا ہے کہ آپ کے ڈیٹا بیس کی فزیکل ریپرزنٹیشن آپ کے کمپیوٹر پہ کیسے ہوگی. ٹھیک ہو گیا. یہ رسپانسیبل ہوتا ہے کہ آپ کی جو اسٹوریج ہے, جو ڈیٹا آپ کی ڈیٹا بیس کا ڈیٹا کو سیو کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہوتی ہے وہ کس قسم کی ہے, اس کے فارمیٹس وغیرہ دیکھنے کے لیے. ٹھیک ہے. لیٹس سے اٹ از رسپانسیبل فار مینیجنگ دی اسٹوریج آف ڈیٹا آن دی ڈسک ان دی فارم آف بٹس اور سم ادر ہائی لیول فارم. ٹھیک ہو گیا. آپریٹنگ سسٹم بھی اس لیول پہ انوالو ہو جاتا ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ اگر اسٹوریج ڈیوائسز کو ایکسیس کر رہے ہو تو آپ کا ڈیٹا بیس کسی آپریٹنگ سسٹم پہ چل رہا ہوگا, اور آپریٹنگ سسٹمز کی تھرو ہی گزر کے آپ ہارڈ ویئر لیول تک ایکسیس لیں گے, اور ہارڈ ویئر لیول بھی اس میں انوالو ہو جاتا ہے کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ جو ڈیٹا بیس میں سیو کر رہے ہو وہ الٹیمیٹلی کہیں جا کر آپ کے کسی ڈسک میں ہی جا کے سیو ہو رہا ہے جو کہ ہارڈ ویئر لیول کی ہوگی. اور اس کے علاوہ اس لیول پہ بھی آپ کے کچھ ڈیٹا اسٹرکچرز انوالو ہوتے ہیں جو کہ آپ کے ڈیٹا کی اسٹورنگ ٹیکنیکس کے ساتھ جو ہے پلے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ ایفیشینٹلی آپ کا ڈیٹا کو ڈسک تک پہنچایا جا سکے. تو آئی ہوپ سو کہ یہ آپ کو سارا کا سارا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا. میں نے تینوں پوائنٹس کی ڈیفینیشنز آپ کو دے دی ہیں, لیکن ان ڈیفینیشن سے پہلے میں نے بہت زیادہ ایکسپلین آپ کو 3 لیول آرکیٹیکچر کی ڈائیگرام پہ کر دیا تھا کہ سب سے پہلے سب سے نیچے لیول پہ آپ کی ایک ہارڈ ڈسک لگی ہوتی ہے, اس کے اندر آپ کی ڈیٹا بیس پڑی ہوتی ہے, اور ڈیٹا بیس کو بنانے کے لیے آپ نے کنسیپچوئل لیئر بنائی ہوتی ہے, اور کنسیپچوئل لیئر میں آپ کا سارا ڈیٹا بھی موجود ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ جتنا بھی آپ نے ڈیٹا رکھا ہوا ہے, اور وہ ڈیٹا کو اوپر دیتی ہے ایکسٹرنل لے آؤٹ کو, اور ایکسٹرنل لے آؤٹ کیا کرتا ہے کہ اس کے ویوز بنا کے یوزر کی ریکوائرمنٹ کے مطابق اس کو شو کر رہا ہوتا ہے. تو آئی ہوپ سو کہ لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا. اس لیکچر کے نوٹس آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن کے اندر سے لنک جو موجود ہے وہاں سے مل جائیں گے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر کے پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں سپورٹ پرووائڈ کریں. دوبارہ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.